बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप 89 न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी मुसलसल वही बुरी ख़बरें पूरे पाकिस्तान से जो हमें मौसूल होती हैं। कभी किसी इलाके में तेज़ाब गर्दी का वाक़या, कभी किसी इलाके में तेज़ाब गर्दी का वाक़या। और अब ये वाक़या पेश आया जी लाहौर का इलाका है रंग महल, जहाँ पर एक दुकान के अंदर कोई 5-6 लोग बैठे हुए होते हैं। एक शख्स बाहर से आता है और आके उनको कहता है कि चलें आए आपको आबे ज़मज़म पिलाता हूँ। और ये अल्फाज अदा करने के बाद जो है उसके थैले में 2 तेज़ाब की बोतलें होती हैं, वो निकालता है, ढक्कन खोलता है और उन सब पे गिरा देता है। अब वो कोई दुश्मनी थी, वो शख्स कौन था, ये 6 लोग कौन थे, ये तमाम चीज़ें डिटेल्स अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को रेस्क्यू 1112 के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। 4 लोग ऐसे थे जो मामूली ज़ख्मी हुए या फिर मामूली झुलसे, जिनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी गई और उनको घर भेज दिया गया। 2 ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी हस्पताल में मौजूद है, ज़ेर इलाज है। उनको थोड़े से वो ज़्यादा झुलसे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनकी जो ख़तरे में सिचुएशन नहीं है, बल्कि वो लोग ख़तरे से बाहर हैं। मोहम्मद मुनीर हैं, वहीद साहब हैं, उस्मान है, ताहिर है, नाजिम और अशरफ, ये वो 6 लोग हैं जो कि इसमें ज़ख्मी हुए हैं। चंद रोज़ पहले अभी कोयटा का वाक़या हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर महानूर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी एक नौजवान आया, उन्होंने डॉक्टर महानूर को बचाया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि ये तेज़ाब इस तरह से खुलेआम मार्केट में मिल क्यों रहा है। हालांकि पाबंदी है, आप खुलेआम बाज़ार में ना तो कोई भी इस तरह की अद्वियात जो कि पहले हम देखते थे गंदुम में, चावलों में रखने वाली लोगों ने खाना शुरू कर दी थी, ख़ुदकुशियाँ आम हो गई थी, उस पर पाबंदी लगाई, तेज़ाब पे पाबंदी लगाई। लेकिन उसके बावजूद आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसी दुकान मौजूद है जहाँ पे खुलेआम तेज़ाब मिल रहा है। आप बच्चे को भी भेजें तो वो आपको आराम से 100, 150, 200 की एक बोतल, 1.5 लीटर की बोतल मिल जाती है। आसानी हो गई है। इस तमाम मामले पे बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ 89 न्यूज़ के क्राइम डिपार्टमेंट के हेड हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिर्ज़ा साहब, ये क्या हो गया लोगों को? सिद्रा, देखें, ये कोई नया तरीका वारदात नहीं है। ये मैं कोई 30-32 साल से इस फील्ड में मौजूद हूँ और तब से हम ये वाक़यात देखते आ रहे हैं, इसी तरह से चल रहे हैं। आपको पता नहीं शायद वो इंसिडेंट याद है या नहीं याद आपको, 1999 की बात आई है और एक लाहौर शहर में 100 बच्चों के कत्ल का केस हुआ था, आपको याद होगा। 100 बच्चों को मारने का इंकशाफ हुआ था, जावेद इकबाल वाले केस। अब उसमें जो इंकशाफ थे वो थे कि उन बच्चों को तेजाब में गाल दिया उन लोगों को और फिर उसको गटर में बहा दिया जाता। अच्छा, उसके बाद जो था ना, काफ़ी डिबेट भी हुई, असेंबली में भी ये मामला चले काफ़ी देर कि ये तेज़ाब की खुलेआम फ़रोख्त हो क्यों रही है, ठीक है, और किस तरह से। बल्कि उस वक्त के एक मेरे ख्याल से जो गवर्नर थे, वो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह तेज़ाब में जो इंसानी जिस्म है वो उसको बिल्कुल ही गला दे, उसको बिल्कुल महलूल बन जाए उसका। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे, उन्होंने उस वक्त फिर गवर्नर साहब के पास जाके इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। उन्होंने एक तेज़ाब का ड्रम लेके उसमें एक बकरे के जो सिरी या और कोई अज़ा लेके उसको डाला और वो उसके सामने जिस तरह महलूल हुए वो, तो वो गवर्नर साहब जो वाकई हैरान परेशान थे। अच्छा, उसके बाद काफ़ी कोशिशें की गई, फिर गालिबन 2010 में शायद एक अपना बिल भी पास करवाया गया, कानून बनाया गया कि तेज़ाब जो है उसकी फ़रोख्त बगैर लाइसेंस के नहीं होगी। लाइसेंस होल्डर जो होंगे उनको तेज़ाब की जो है कोटा दिया जाएगा, एक उस हिसाब से उन जगहों से तेज़ाब जो है वो मिला करेगा। अच्छा, उससे पहले ये होता था, हमारे इधर लाहौर शालवी में चले जाएं, हार्डवेयर की शॉप्स पे चले जाएं, अंदरून शहर में तेज़ाब की खुलेआम फ़रोख्त हुआ करती थी, कोई पूछ कुछ नहीं हुआ करती थी। और अब कभी कोई इस किस्म का वाक़या होता था, सख्ती होती थी थोड़े दिन के लिए, उसके बाद खैर वो पुलिस वालों के साथ मैटर सेटल डाउन करके तो दोबारा फिर वो फ़रोख्त शुरू हो जाया करती थी। अब वो कानून पास होने के बाद सख्ती की गई, लेकिन वो सख्ती कितनी देर, वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे सख्ती की जाती है, एक्शन लिया जाता है ऑफिसर्स की जानिब से या मुतलका महकमे जो है उनकी तरफ से, जो मतहत लोग हैं उनको ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि भाई कहीं पर भी तेज़ाब अगर इस तरह से बिकता हुआ या जो भी ममनुआ चीज़ जो अपना गैर कानूनी हो तो वो फौरी तौर पर 2, 4, 5 दिन 10 दिन तो एक्शन नज़र आता है। लेकिन उसके बाद फिर हालात, जब वो मामला ठंडा हो जाता है, हालात फिर वैसे ही मामूल पे आ जाते हैं। अब आप ये अपना कोयटा वाला वाक़या ले लेना, डॉक्टर महानूर आबिद का। अब वो हॉस्पिटल में जो एक वाक़या पेश आया है,
وہ ایک ہاسپٹل کا ہی ملازم ہے نا. اب وہ وہاں پر یہ ایسڈ وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو معمول کے استعمال کی چیزیں ہیں وہاں پر, تو اس کے لیے ایسڈ لینا تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو بڑی آسان سے. لیکن مرزا صاحب ہمارے لیے بھی تیزاب خریدنا, یہ ہمارے ہاں تو گھروں میں موسٹلی یوز ہوتا ہے واش روم صاف کرنے کے لیے, کچن ٹائل صاف کرنے کے لیے. ہمارے ہاں تو محلے کے وہ چھوٹے سے بچے کو 100 روپیہ 150 روپیہ دے کے بھیجتے ہیں کہ بھائی کونے کی دکان سے ذرا بوتل پکڑ لو. بالکل, وہ لے آتے ہیں. اتنا سرے عام ہمارے ہاں تو یہ بک رہا ہے. اب دیکھیں نا, یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پر نا ہمارے تعلیم کی کمی ہے. لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا, ان کو اویئرنس نہیں دی جاتی. اب جو اس قسم کے معاملات, کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے, کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو, یا آپ خاص کر یہ اس قسم کے معاملات تیزاب گردی کے جو ہے نا, وہ عشق محبت کے معاملات جو ہوتے ہیں نا, ان میں زیادہ تر سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس میں کیفیت جو ہوتی ہے نا, وہ ملزم کی وہ جنونی کیفیت ہوتی ہے اس میں. تو اب ان چیزوں تک رسائی جو ہے اس کی آسانی سے ہے. آپ یہ دیکھیے مرزا صاحب, ایک تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور دوسرا مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی کی مینٹل کنڈیشن سمجھیے کہ اس وقت ہم کون سی نہج پر, پاگل پن کی کون سی نہج پہ ہم لوگ پہنچ چکی ہیں کہ ہم لوگ ذرا سی بات پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. دہی کی دکان پر جو ہے بندوں کو مار آتے ہیں کہ بھائی اس نے کیسے منع کر دیا کہ بھائی پہلے اس کو چیز بیچے گا اس کے بعد. اتنی ذرا باتوں میں آپ کو بھی ایک چھوٹا سا واقعہ, ادھر ہمارے اندرون شہر کا لاہور کا ایک واقعہ ہے. 4500 روپیز کی خاطر اپنے ایک دوست کو مرڈر کر دیا 2 لڑکوں نے. صرف کیا کہ اس سے 4500 اس کی جیب سے نکالنے ہیں, اس کو مرڈر کر کے تو وہ نکال دیا. اب 4500 روپے میں آتا کیا ہے مجھے آپ بتائیں, کہ وہ قتل کرنے والے 2 لوگ ہیں. اگر دو میں بٹے گا حصہ 2250 روپے, تو وہ دیکھیں کہ اب ہم کہاں تک, کس حد تک ہم لوگ مینٹل لیول ہمارا گر چکا ہوا ہے کہ انسانی جان کی قیمت کیا رہ گئی ہے ہمارے نزدیک. اچھا مرزا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں کیا؟ یہ دیکھیں گیس سلنڈر, LPG اللیگل طور پر ریفلنگ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. جس دن بلاسٹ ہوتا ہے اس دن کہتے ہیں جی دکانیں بند کرو, باقی سارے سال جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. آپ ہر گلی محلے میں چلے جائیں, آپ کو یہ چلتے پھرتے بم میں یہ تیزاب ہر جگہ پہ مل رہا ہے. نشہ آور ادویات ہر دوسرے میڈیکل سٹور سے آپ اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل رہی ہیں. نشہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ ایک فون کی ایک مس کال کی دوری پر آپ کے گھر پہ آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. انتظامیہ پہ کتنا بڑا کوشچن مارک ہے یہ کوشچن مارک کیا ہونا. اب ہم لوگوں کے مسائل جو ہے نا, اب وہ یہ نہیں رہے کہ ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب صرف جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں نا, ڈنگ ٹپاؤ والی جو پالیسی ہے وہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ جو چیز ایک تو سوشل میڈیا پر جو چیز ہائی لائٹ ہو جائے نا, تمام ادارے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سنی جاتی ہے. ادروائز باقی سارے معاملات آپ دیکھ لیں, کوئی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں, کوئی بندہ آپ کو صحیح طریقے سے کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر کسی کی کوشش جو اب موجودہ ہم دیکھتے ہیں نا, وہ ہمارے دیکھنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اب ہر بندہ ہر جگہ پر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہم کسی نہ کسی طریقے سے پیسے چار کس طرح سے سمیٹ لیں. اچھا, یہ لوگ سرکار کے جو زیادہ تر اداروں کے جو لوگ ہیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کام نہ کرنے کے تنخواہ لیتے ہیں. اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ آپ سے رشوت لیں گے, اس کے الگ سے پیسے لیں گے. اس کے پیسے اگر دیکھیں آج کے دور میں, اگر آپ کا کوئی صحیح کام پیسے دے کر بھی ہو جائے نا, تو یہ بڑی غنیمت ہے اور آپ کی گڈ لک ہے. آپ کے جو دور چل رہا ہے نا, یہ حالات ہو گئے. نہیں تو دیکھیں نا سدرا, ہر بندہ پریشان ہے. مہنگائی کتنی ہے یہاں پر, لوگوں کے وسائل نہیں ہے, سورس آف انکم نہیں ہے لوگوں کی. ان کی جو ایوریج انکم ہے وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ اپنا بڑھتی چلی جا رہی ہے. مرزا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رنگ محل والا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اور ڈاکٹر ماہنور کا ذکر بھی ہم ضرور کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور اسی طرح سے جرت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی رہیں, واپس اپنے ہاسپٹل میں آئیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو رنگ محل میں واقعہ ہوا ہے, اس شخص کا پتہ چلا ہے, کوئی آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کچھ؟ پتہ نہیں لگا, لیکن پولیس والے وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو آس پاس لگے ہیں اس کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں. یہ واقعہ جہاں ہوا وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پر, لیکن وہ کچھ اپنا ڈارکنیس ہی ہے, اس کی وجہ سے کچھ شناخت نہیں ہو پا رہی اس کی. لیکن ارد گرد کے کیمروں سے وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ اس شخص کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے, ان کو سمجھ نہیں آئی. بلکہ وہ بندہ آیا آ کے, اس نے پتہ نہیں اب مینٹلی وہ کیا ڈس
آرڈر ہے کیا ہے, آگے کہتا ہے جی میں آب زمزم سب کو پلانا چاہ رہا ہوں, تو اس نے بوتلیں نکال کے ان کو تیزاب پھینک دیا. وہ تو شکر ہے کہ وہ کوئی تیزاب مطلب کہ اتنا زیادہ ان لوگوں پر نہیں گرا, وہ محفوظ, زیادہ تر محفوظ ہی رہے. تو 4 مائنر سے جھلسے ہیں اور جو 2 کو تھوڑا زیادہ تھے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہا. لیکن وہاں پر کیمراز کافی لگے ہوئے ہیں, پولیس پہنچ جائے گی, یہ بندہ سامنے آ جائے گا, آنے والے شاید چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے کہ کون تھا اور کیا وجہ تھی, آیا کہ واقعی میں وہ. اچھا سر, یہ اداروں کے بھی فیلئر ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کرتے ہوئے کسی ادارے سے کسی بندے سے ڈر ہی نہیں رہا. سدرا ڈر خوف جو ہے نا وہ ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی, اس کے بعد پھر جب خوف کے بت ٹوٹتے ہیں نا تو پھر اسی طرح سے جرائم سامنے آتے ہیں جس طرح سے پچھلے کئی ہفتوں سے سامنے آ رہے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ سی سی ڈی جب بنی تھی نا تو سی سی ڈی نے بہت تیزی سے پولیس انکاؤنٹر کیے تھے, اور ان انکاؤنٹرز کے بعد کئی مہینے تک بہت خوف رہا ہے عام لوگوں میں بھی اور جرائم پیشہ افراد میں بھی, خاص کر جو بدماش لوگ ہیں نا, جو مطلب کہ گنڈا گردی کرتے تھے, قبضہ مافیا تھے, جو اپنا ڈالا مافیا تھے, جو سرے عام گن مینز لے کے گھومتے تھے, وہ لوگ بالکل کارنر ہو کر رہ گئے تھے. لیکن اب پچھلے کئی ہفتوں سے آپ بھی دیکھتی ہیں, سارا دن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرائم تیزی سے بڑھ رہا ہے. اجتماعی زیادتیوں کے واقعات کتنے پیش آ رہے ہیں. ابھی 4-6 دن پہلے کی بات ہے, لاہور گجرپورہ کا ایک واقعہ ہے. ایک بھٹے پہ کام کرنے والی خاتون ہے, وہ گھر جا رہی ہے کام سے فارغ ہو کر, ان کو 3 اوباش اٹھا کر کھیتوں میں لے گئے, وہاں اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی, پھر اس کی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے. وہ ویڈیو, یہ واقعہ 1 مہینہ پرانا تھا. اب اس دوران اس خاتون کو مینج کیا جاتا رہا, پولیس کو بھی اطلاع ہوئی اس کی, پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی, لیکن وہ معاملہ مینج کرنے میں لگی رہی. اب جب وہ ویڈیو اس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو پھر اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد سی سی ڈی حرکت میں آتی ہے. ایک ملزم اس میں سے پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے, ایک گرفتار ہے, اور تیسرے کی بھی تلاش جاری ہے. چلیں جی, یہ جو سی سی ڈی حرکت میں آتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو سی سی ڈی حرکت میں آ جاتی ہے جن کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کوئی آشرواد نہیں ہے. اب مجھے سر یہ بتائیے, اشال فاطمہ جنگ والا معاملہ, جی وہ بچی خود گئی یا اس کو لے جایا گیا, یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری اس پہ کوشچن مارک لگ رہا ہے کہ وہ ایڈکٹڈ تھی, وہ خود چلی گئی, وہ بھائی وہ خود گئی یا اس کو لے جایا گیا, دس از سم تھنگ ایلس. لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس پہ تو تحقیق کریں. معاشرے میں ہماری بھائی وہ 4 لڑکے ہیں, وہ 3 لڑکے ہیں, وہ 4 لڑکے ہیں, ان کو بعد میں تو تم لوگ کچھ کرو, بعد میں تو پوچھو. اشال فاطمہ والے معاملے میں نا دیکھیں, جب یہ ایشو سامنے آتا ہے, کوئی کہتا ہے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی, کوئی کہتا ہے کہ اس کو اپنا مرڈر کیا گیا. لیکن میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ اشال فاطمہ والا جو کیس ہے نا, اس کے پیچھے جو چیزیں نکل رہی ہیں, جو سامنے آ رہی ہیں نا, وہ ڈانس پارٹیز اور ڈرگس بالکل ہیں, یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور انتظامیہ کی فیلئر ہے نا سر, انتظامیہ کی فیلئر ہے. ابھی ماضی میں انمول پنکی والا میٹر آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس کی فیلئر تھی وہ. اب اینٹی نارکوٹکس فورس اسپیسیفکلی صرف اس کے منشیات کے لیے بنایا گیا ہے نا انہوں نے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر ہفتے 10 دن 15 دن بعد کوئی نہ کوئی ایسا ڈرگ ڈیلر سامنے آتا ہے, اور مافیا ہے یہ, اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان لوگوں کے نشانے پر. سر پھر میری بات سنیں, یہ جو ماڈل ٹاؤن گھریلو ملازمہ, جی گھریلو ملازمہ والا کیس دیکھ لیں, وہ اس کا انلیگل ابارشن بھی ہوا, وہ گھر کی مالکن بھی ساتھ میں ہے, یہ 2 3 4 5 مہینے جو ہے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, ایف آئی آر درج ہوتی ہے, سی سی ڈی سویا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, سی سی ڈی کے بنا معاملات, اب جو کھاتا پیتا ہے اس کے اوپر بے بس ہے سی سی ڈی. بالکل سدرا, بینگ اے کرائم رپورٹر, جو ڈپارٹمنٹس میں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, سی سی ڈی پہلے ایکٹیو تھی, اس کے پاس اختیارات بالکل لامحدود تھے, کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. کوئی کرمنل ہے, کوئی بندہ ہے, ان کو کسی کی بھی حراست میں ہے, وہ کسی کی کسٹڈی میں ہے, وہ اس کو جا کے لے آتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب پچھلے دنوں کچھ میٹنگ سیٹنگ ہوئی تھی, اس میں کچھ آر پی اوز نے تھوڑی سی ریزیمبلنس شو کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب کارکردگی ہماری, ایک بندے پر ہم مہینہ ورک کرتے ہیں, 15 دن ورک کرتے ہیں, اس کو ہم گرفتار کر کے لاتے ہیں, سی سی ڈی والے آ کے ہم سے لے جاتے ہیں, لے جا کے پولیس انکاؤنٹر میں پتہ لگتا ہے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے. تو ان کا کریڈٹ سارا سی سی ڈی کو جا رہا ہے. مریم نواز نے بیٹھ کے میٹنگ میں آئی جی کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ 2000-4000 کی فورس سی سی ڈی ہے, تو یہ 5-6 لاکھ کی جو فورس پنجاب کی ہے اس پہ بھاری ہے, یہ باقی سوئی ہوئی فورس وہ یہ اس طرح سے کام نہیں کرتے. اب اس میں بہت سارا کریڈٹ جو تھا وہ لوکل پولیس کا بھی ہے, وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں, ہارڈ اینڈ کرمنلز کو گرفتار کر کے لے کے آئے, وہ اب گرفتار کر کے انہوں نے اس کو اپنی جان پہ کھیل کر لے کے آیا, ایک افسر کو جو ٹیم ہے اس نے اس پہ کام کیا, اب اس کو لا کے اس سے انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, یا اس کا جو بھی انہوں نے کرنا ہے. اب سی سی ڈی والے آتے ہیں کہ جی یہ ہمیں دے دیں,
اور کسی کی پورے پنجاب میں کسی افسر کی جرت نہیں تھی کہ وہ سی سی ڈی کو انکار کرے کہ یہ بندہ مرزا صاحب مجھے آپ کی پوری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگلا سوال یہ بھی ہے، چھوٹا سا آنسر کیجیے گا کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، کہ سی سی ڈی ابھی بھی اختیارات تو موجود ہیں، چلیں محدود کر دیے، تھوڑے کر دیے، ابھی بھی ہم بہت سارے انکاؤنٹر سن رہے ہیں کہ بھاگتے ہوئے مارا گیا یا جو بھی، لیکن حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ جو غریب غربا ہے جس کے پیچھے کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پڑتا، اس کو پولیس بھی سی سی ڈی کے حوالے کر دیتی ہے اور اس پہ سی سی ڈی کا بھی بس چلتا ہے، وہ نکال لاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، وہ نہ پولیس سی سی ڈی کے حوالے کرتی ہے، نہ سی سی ڈی وہاں سے نکال کرتی ہے۔ سدرا بہت سے کیسز میں آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ گنوا سکتا ہوں۔ ایک احمد جاوید کا مرڈر ہوا تھا ڈی ایچ اے فیز 5 میں، اس میں ڈالا کلچر، لینڈ کروزر، گن مین، سارے سی سی ٹی فوٹیج موجود ہیں، چل رہی ہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ جو ملزم پارٹی ہے وہ حکومتی وانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو رشتہ دار ہے جس نے مرڈر کیا تھا، تو وہاں پر سی سی ڈی تو ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کا مطلب دو قانون چل رہے ہیں نا پاکستان ڈبل سٹینڈرڈ ہے، غریب کا قانون اور ہے اور امیر کا جو قانون اور ہے۔ طاقتور اور پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے قانون اور ہے، بالکل ان کے لیے قانون ہے ہی نہیں سر۔ جو چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے قانون۔ مرزا صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سوالات بہت سارے ہیں اور مسلسل سوالات نہ صرف ہمارے معاشرے پہ اٹھ رہے ہیں، ہماری مینٹل کنڈیشن پہ اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ میں مردوں کی مینٹل کنڈیشن پہ کوشچن مارک لگاؤں گی، کیونکہ یہ جتنے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میل ایلیمنٹ اس میں موجود ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ادارے مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں اپنی رٹ قائم کرنے میں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔